अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 23वें सुपारे का आगाज़ करेंगे और 23वें सुपारे से पहले हम 22वें सुपारे के अहम निकात का जायज़ा ले लेते हैं कि इसमें हमने क्या सीखा। 22वें सुपारे में आता है कि नाशुक्री नेमतों की हलाकत का ज़रिया बनती है, इसलिए इंसान को शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। और कुरान पाक की तालीम से जो है यानी इस पर अमल करने से दिलों में घुटन नहीं होनी चाहिए और जो पकीज़ा कलमात हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, यानी इंसान के इज़कार वगैरह और उसके अमाल। और ज़िक्र की कसरत भी जो है वो बख्शिश का ज़रिया बनती है, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र में अपना वक्त गुजारें। फिर दरूद की कसरत करनी चाहिए। ज़ाहरी और बातनी दोनों तरह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि नाशुक्री जो है वो नेमतों की हलाकत का ज़रिया बनती है। फिर मुँह बोला बेटा जो होता है वो हकीकी बेटा नहीं होता, यानी इस पर शरई अहकाम लाजिम नहीं होते। अब कुरान की अहमियत को देख लेते हैं कि कुरान की अहमियत कि इल्म सीखने वाला जो होता है यानी कुरान का, वो काबिल रश्क इंसान है, क्योंकि इल्म फैलाने वाले जो है वो क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि अल्लाह उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने हदीस को सुना और आगे पहुंचाया। यानी हम कोई भी हदीस सुने, चाहे एक ही क्यों ना हो, कोशिश करेंगे इसको ज़रूर आगे पहुंचाएं। अब 23वें सुपारे का आगाज़ करते हैं। व मालिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। यानी सूरत यासीन चल रही थी 22वें सुपारे में, उसी का आगे से है जो एक बस्ती का किस्सा अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं कि उस शख्स के दिल में अल्लाह ताला की कितनी मार्फत थी कि उसने कहा कि मैं क्यों ना अपने उस रब की हस्ती की बात जो है वो मानूं जिसने मुझे पैदा भी किया, यानी इंतहा और इब्तदा दोनों चीज़ों का जिक्र है कि जिसने मुझे पैदा किया इब्तदा, और जिसकी तरफ मुझे पलट कर जाना है यानी इंतहा, यानी मेरी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में है, तो मैं क्यों ना अपने रब की बंदगी करूं। ये हमारे लिए भी दलील का पॉइंट है कि हम अपने रब की बंदगी क्यों ना करें कि उसने तो मुझे पैदा किया है। तो जिसने पैगंबरों की बात जो है वो नहीं मानी थी, तो अब उस शख्स ने जो है वो अपनी कौम को जो है वो हक़ का पैगाम जो है वो पहुंचाया, यानी जिसने मुझे वजूद बख्शा और सारे महलूक को वापस भी इसके पास जाना है। इसके लिए रोज़ा, सदका और खैरात जो है वो करे इंसान। लेकिन इंसान ने क्या किया, बात सुनने की बजाय इस शख्स को जो है वो मार डाला, और इस बात की वजह से कि जो इसने इखलास से की थी अपनी कौम के लिए कि मेरी कौम जो है वो रसूलों की बात मान ले, तो अल्लाह ताला ने मरने के बाद उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। और मरने के बाद उसकी क्या फ़ीलिंग थी, इसका ज़िक्र है कि काश मेरी कौम जानती होती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया। यानी इंसान हलाकत चाहने वालों से भी भलाई का इरादा कर दिया, यानी वो इंसान जो जन्नत में जो है वो चला गया, वो फिर भी ये पछता रहा है कि काश मेरी कौम को ये मालूम होता कि मेरे रब ने मुझको बख्श दिया। फिर इसके बाद इसकी को बस्ती का जो है वो क्या अंजाम हुआ कि एक चीख ने इनको तबाह कर दिया। अफसोस रसूलों पर जो नबी इनके पास भी आया, उन्होंने इसकी कदर नहीं की। फिर मुर्दा ज़मीन में जो है वो निशानी है इंसान के लिए कि अल्लाह ताला किस तरह से ज़मीन को जो है वो ज़िंदगी बख्शता है, और इसमें कभी हर किस्म के फ्रूट होते हैं, और इंसान का क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए कि वो इस पर शुक्र अदा करे कि ये रब का कमाल है। हमारा काम क्या है कि हम इसको खाएं और शुक्र अदा करें। यानी हर चीज़ को अल्लाह ताला ने जोड़े की शक्ल में पैदा किया है सिवाय रब्बुल आलमीन के। यानी अब सूरत यासीन में एक के बाद एक कायनात का जो है वो ज़िक्र हो रहा है कि सूरज एक मुकर्रर जगह पर चल रहा है और चाँद की भी मंजिलें तय की हैं, यानी महलूक की हर चीज़ अपने मकदार पर दौड़ रही है। यानी हर चीज़ जो है वो अपने अपने दायरा कार में है, तो कोई भी अपनी हद को क्रॉस नहीं करता। तो इंसान को भी अपनी बाउंड्री में रहकर ज़िंदगी जो है वो गुजारनी चाहिए। और कश्ती जो थी वो सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है वो बनाई थी,
سارے خطرات پار کر کے وہ کنارے پر جا لگی تھی۔ تو اصل فضل کس کا تھا؟ رب کا تھا۔ اور اچھی بات کہنے والے کو اس بستی نے کیا کہا تھا؟ گمراہ قرار دیا۔ تو اس بستی کا کیا انجام ہوا؟ دھماکے نے آ پکڑا۔ جب یہ جگڑ رہے ہوں گے نہ وصیت ان کو گھروں میں واپس جا سکے گی۔ یعنی قیامت کا بھی منظر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ تیسرے سور میں جو ہے وہ سب کو اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ پہلا سور کیا تھا جو پچھلی سپارے میں بھی پڑھا تھا، گھبراہٹ کا ہوگا۔ دوسرا سور جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، بے ہوشی کی کیفیت ہوگی، اور یعنی پھر اس کے یعنی سب انسان جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرے سور میں اپنی قبر سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ تو جو کچھ بھی آج کمایا ہے وہ سب کل سامنے آ جائے گا، اور جنتیوں کو نعمتوں میں مشغول کر دیا جائے گا، اور کفر کرنے والوں کو گروہ در گروہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اب جنت کا منظر بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور اہل ایمان سے مجرم جو ہیں وہ جنت میں الگ کر دیے جائیں گے۔ یعنی دینی تعلق جو ہے وہ باقی رہتا ہے، چاہے دنیا میں اگر انسان کے ماں باپ یا اس کے اولاد نیک ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جائے گی، یعنی آخرت میں اس کا دین کام آئے گا۔ دنیا میں پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ گروہ یعنی اس نے کثیر گروہ کو جو ہے وہ گمراہ کیا، تو آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، یعنی ان کے ہاتھ اور ران جو ہے، یعنی جو مجرم لوگ ہیں ان کے ہاتھ اور ران پر گواہی دیں گے۔ یعنی قیامت کے دن زیادہ دیر کوئی جھوٹ نہیں بول پائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی ایک نعمت بھی لے لے تو انسان کو قدر آتی ہے۔ مثلا اگر آنکھ ہے، آنکھ کی نعمت ہماری مسلسل کام کرتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں مٹا دے تو ہم ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے، جہاں ہیں وہیں پر ہی جام ہو کر رہ جائیں۔ تو اس کے بعد رذیل عمر کا ذکر ہے کہ زیادہ عمر ہونے میں انسان کو نکما بنا دیتی ہے، یعنی بیماریوں سے آگے لیتی ہے اسے، اور یادداشت اس کی کھو بیٹھتی ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ایک بوڑھا انسان بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ جانا ہی نہیں۔ تو یہ سارے منظر کیا ہے؟ ہمارے لیے سیکھنے کے عمل ہے کہ اس میں ہم اپنا فیوچر دیکھیں کہ ہم پر بھی یہ وقت آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھوں سے چوپائے بنائے، پھر ان کو انسان کے لیے متی بنا دیا، اور اس میں فوائد بھی ہیں، مشروب بھی ہیں۔ اور تم کیا اللہ کے سوا اور الہ چاہتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں میں تم غم زدہ جو ہے وہ نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انسان کو اس نے نطفے سے پیدا کیا، اور جب وہ بڑا ہوا تو جگڑالو بن گیا، اور کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ تو ہر قسم کے جاندار پیدا کرنا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سرسبز درخت سے بھی اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کی، اور آسمان کی پیدائش جو ہے وہ زیادہ بڑا کام ہے یا انسان کا؟ تو اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی کام کا یا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہوتا ہے کہ اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی کلمہ کن سے۔ تو اس کی قدرت اور طاقت اور علم کا جو ہے وہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اسی کی طرف پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اب سورۃ الصافات کا آغاز ہے۔ سورۃ الصافات مکی ہے۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹ پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، اور وہ جو زمین اور آسمان کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ یعنی صافات کیا ہے؟ صف ہے، یعنی صف بستہ فرشتوں کی قسم جو ہے وہ کھائی گئی ہے اس صورت میں، کہ وہ نماز کی طرح جو ہیں وہ صف باندھتے ہیں، اور جب ہوا میں ہوتے ہیں تو اپنے پر جو ہیں وہ قطار در قطار بناتے ہیں، اور ان کی صف میں ہلا نہیں ہوتے، اور اس بات کے حریص ہوتے ہیں کہ ہم فرشتوں جیسی ہمیں جو ہے وہ صف بنانی چاہیے، کیونکہ صف بستی بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور پہلی صف پر رحمت نازل ہوتی ہے۔
پھر فرشتوں کی قسموں کا ذکر ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی کافروں کی روح نکالتے وقت۔ پھر تمہارا رب جو ہے وہ مشرقوں کا رب ہے، یعنی ہر دن سورج ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے، کسی کا مشرق ہوتا ہے تو کسی کا مغرب ہوتا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ پھر آسمان دنیا کو اس نے زینت دی اور اسے شیطانی سرکش سے جو ہے وہ اس کی مردود سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، یعنی یہاں پر شہاب ثاقب پھینک دیے، یعنی تیز شعلہ تعاقب جو ہے وہ کرتا ہے شیطان پر۔ پھر لیس دار گاڑے سے انسان کو پیدا کیا، ایک لوگ تعجب کرتے ہیں رب کی نشانیوں پر، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہ جزا و سزا کا دن ہے، جب انسان جو کچھ بھی سوچ رہا ہے کہ مر کر ہڈیاں بن جائے گا تو کس طرح زندہ ہوگا، تو سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تو توقع کے بغیر جب سامنے آ جائے تو وہ زیادہ بڑا حادثہ انسان کو لگتا ہے۔ ایک انسان جب توقع کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ یہ وقت آنا ہے، قبر کا بھی اور قیامت کا بھی، لیکن جو شخص اس کے بارے میں بالکل لا علم ہے اور اس کو مانتے ہی نہیں، تو ان کے لیے تو ایک بہت بڑا حادثہ قیامت بن کر آئے گا۔ اور ظالموں کو اکٹھا کرو اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور پھر ان کو کہاں سے گزارا جائے گا، پل سے رات سے۔ پھر یہ لوگ جو ہے مجرم کا رویہ کیا ہے، تکبر ہے، اور رزق جو ہے وہ سب کو معلوم ہوگا اور لذیذ میوے وہاں پر کھائیں گے جنت میں۔ تو ہر حال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی جنت میں جو ہے وہ رنگا رنگ کھانے ہوں گے، اور یعنی جہاں پر کھجور کی ٹہنیوں کے اوپر بھی سونا ہوگا، گٹھلیاں جو ہیں وہ کھجور میں نہیں ہوں گی، خالص شراب کا جام پئیں گے جو نہایت شفاف ہوگا، اور نگاہیں نیچے رکھنے والی عورتیں ہوں گی، یعنی اسکن کی سافٹنس کا ذکر ہے کہ وہاں کی جو جنتی عورتیں ہیں ان کی کیسی ہوں گی، یعنی جیسے انڈے کی جلی کی طرح ہوتی ہے، جو انڈے کے ساتھ ایک جلی ہوتی ہے باریک سی، وہ اتنی سافٹ ہوتی ہے، تو اس طرح سے وہ جنتی عورتیں ہوں گی۔ اور دنیا میں ایک دوست جو مر کر ہڈیاں ہو جاتے ہیں تو زندہ ہو جاتا ہے، تو دوسرا دوست جن کے عقیدے میں فرق ہوگا تو جہنم کے عین درمیان میں ہوگا۔ تو برے ساتھی سے بھی ہمیں بچنے کی دعوت کی جانی چاہیے، یعنی ایک دوست جو جہنم میں جو ہے وہ جائے گا تو کس کی وجہ سے، اپنے برے دوست کی وجہ سے۔ تو ہمیں اپنی دوستی کا انتخاب بھی اچھا رکھنا چاہیے، یعنی کستور کی مثال نیک دوست پر ہے اور بٹی کی مثال برے دوست پر ہے، اور مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، یعنی اچھے دوست کی بھی انسان کو دعا کرنی چاہیے، اور ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو جو ہے وہ عمل کرنے چاہیے، کیونکہ جنت جو ہے وہ باتوں سے نہیں ملتی، اس کے لیے عملی اقدام کرنے چاہیے۔ اور جہنم کی خوراک کیا ہوگی، زقوم کا درخت۔ کہتے ہیں کہ اس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی زمین میں ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی مسح کر دے۔ زقوم جہنمی بھوک کے مارے اس کو کھائیں گے، اور دنیا میں ہم اپنی پسند کا کھانا کھاتے ہیں، ورائٹی چاہتے ہیں، اور پھر جہنم میں زقوم کا درخت۔ تو ظالموں کے لیے آزمائش ہے کہ جہنم کی تہہ سے جو ہے وہ یہ درخت جو ہے وہ نکلے گا، اور اس کے شگوفے شیطان کے سروں جیسے ہوں گے جو اس کو کھائیں گے اور پیٹ بھریں گے، اور ان کو شدید پیاس میں کھولتا پانی اور ملے گا، یعنی دوزخ کی طرف ہی ان کو دوبارہ لوٹنا ہوگا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو کرب سے جو ہے وہ نجات دی، اور ابراہیم کو صاف دل لے کر آئے، اور انسان کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، شک سے پاک ہونا چاہیے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی، یقین کی کیفیت۔ یقین کی کیفیت کیا ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب سے محبت کا اظہار کا طریقہ ہے کہ میرا رب کیا ہے۔ تو یہ کھانا جو ہے وہ انسان جو کھاتا ہے تو یہ اس کو طاقت دیتا ہے، اور یہ یقین کی کیفیت ہے، یعنی دوا پر یقین نہ کرے انسان بلکہ اللہ پر یقین کرے۔ اس طرح سے موت کا یقین، آخرت کا یقین، تو وہ شخص اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے۔ بندوں کا جو ہے وہ انسان کو خیرخواہ ہونا چاہیے، یہ سب کام وہ کر سکتا ہے جو اپنے رب پر یقین کرے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، قلب سلیم دل لے کر آئے تھے، یعنی اپنے دل کو سلامت رکھو۔
اور جب بھی ملو تو سلام کرو، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، جب بھی ملو تو سلام کرو، دعوت دے تو ان کو قبول کرو، اور جب کوئی تم سے خیر خواہی طلب کرے تو اس سے اچھا مشورہ کرو، اور چھینک آئے تو اس کا جواب دو، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پر جائے۔ تو یہ سب ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ یعنی جس کا دل خالی ہوگا تو وہ صرف شکوہ و شکایت ہی کرے گا، اس لیے انسان کو قلب سلیم والا دل رکھنا چاہیے۔ جو منفی سوچ رکھتا ہے، اور تو ایک تحقیق کے مطابق بھی ہے کہ جو منفی سوچ رکھتے ہیں ان کی دماغ کی شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے برین کو جب وہ سٹریس کرتا ہے، تو اس لیے سلامت دل جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر جو لوگ اپنے شر سے جو ہے وہ دوسروں کو دور رکھیں، یعنی انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ بھی کیا ہونا چاہیے، ایک انسان جو ہے وہ اپنے دوسرے انسان کی بھی عزت کا جو ہے وہ خیال رکھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے کہ مشورہ کیا کہ اپنے بیٹے سے جو ہے وہ مینٹلی طور پر تیار ہو جائے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کریں۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے ذبح ہونا تھا، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو اس کو اتار کر کہا کہ میرا کفن بنا دے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی لباس نہیں تھا۔ تو سفید رنگ کا دمبا کھڑا تھا اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچی شہرت جو ہے وہ دی، یعنی اس کی جگہ دمبا ذبح ہوا۔ تو جو نیک ارادہ جو ہے وہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک شہرت بھی دیتا ہے، اور موت سے پہلے نیک عمل بھی آسان کر دیتا ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ یعنی امیج کیا ہوتا ہے، یعنی جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں جو سوچتا ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی حدیث بتائی تھی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے محبت کرو، پھر جبرائیل علیہ آسمان دنیا سے کہتے ہیں، پھر آسمان دنیا زمین پہ کہتی ہے، تو پھر آسمان میں بھی اس کی اچھی شہرت ہوتی ہے اور زمین میں بھی اچھی شہرت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، انبیاء کی اولاد میں سے کچھ نیک اور بد بھی پیدا ہوئے، جو برے ہوئے ان میں انبیاء کے کچھ کام نہ آ سکے، فاجر اور متقی جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پچھلی نسلوں میں ذکر خیر چھوڑا، حضرت الیاس علیہ السلام کا اور باقی پیغمبروں کا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، ان پر آنے والی تباہیاں عبرت کا نشانہ بنی، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور انہوں نے تسبیح کی تو تسبیح ان کی نجات کا ذریعہ بنے۔ یعنی نیک عمل اپنے ساتھی کو جو ہے وہ اٹھاتا ہے جب وہ پھسل کر گر جائے، تو نیک عمل مصیبت کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی مچھلی کے پیٹ میں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جو پچھلے نیک عمل کی وجہ سے اللہ نے انہیں یاد رکھا، تو پھر مچھلی نے کیا کیا، ان کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ پھر انہوں نے ایک بیل دار درخت تھا وہ کھایا، یعنی روایت میں آتا ہے کہ وہ کدو کا درخت تھا۔ تو فرشتے کیا عورتیں تھیں اس کے بارے میں ذکر ہے، لیکن یہ سب ان کے اپنے جو ہیں وہ نظریات ہیں۔ تو یعنی ان لوگوں نے جنوں کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں رشتہ داری بنا ڈالی تھی، اور جنوں کو اولاد اور فرشتوں کو دیوی بنا دیا تھا۔ تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان لوگوں سے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ ہی، یہ فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یعنی پاک ہے رب۔ یعنی اسی طرح سے مجلس کے اختتام پر بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، کون سی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اس سے جو بھی مجلس میں کمی بیشی ہو تو اس کی تلافی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح ہر فرض نماز کے اختتام پہ بھی یہ دعا پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نماز میں بھی اگر کوئی کمی ہو تو یہ ہم یعنی سورۃ الصافات کی آخری 3 آیتیں جو ہیں وہ پڑھیں۔ اب سورۃ الصاد کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الصاد مکی ہے۔ صاد قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آتی ہے تو وہ چیخ اٹھتے ہیں، مگر وہ وقت
بچنے کا نہیں ہوتا، یعنی عذاب کے وقت کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو ان لوگوں کو کس بات پر تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا، اور منکرین کہنے لگے یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، اس نے سارے خداؤں کی جگہ ایک ہی اللہ بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور اسی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، قرآن کی باتیں، اور یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ پھر رحمت کے خزانے کا ذکر ہے، تو یہ معمولی لشکر یعنی مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، یہ سب ایک دھماکے کے منتظر ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے خیر مانگنی چاہیے، اور ان کی باتوں پر کیا ہمیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، پہاڑوں کو جو ہے وہ مسخر کر دیا تھا، پرندے بھی ان کی تسبیح کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے تھے، حکمت اور فیصلہ کن گفتگو عطا کی تھی۔ تو دین اور دنیا کا بہترین امتزاج تھا ان کے اندر، یعنی دنیا کی نعمتیں بھی تھی اور دین کی بھی۔ پھر جو مقدمے کے فریق تھے اس پہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا تھا۔ جب وہ اچانک چیز آتی ہے انسان کے لیے تو وہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس مقدمے کی سے آزمائش کی حضرت داؤد علیہ السلام کی، تو ان کی زندگی میں ایک ایسی چیز تھی جن پر ان کی توجہ نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرف توجہ دلانی تھی۔ یعنی ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حادثات سے آتی ہے اور ایک تجربات سے انسان سیکھتا ہے، اور ایک قرآن و حدیث سے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی اولاد کی نافرمانی ہے، یعنی فلاں کے ساتھ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کیا کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ کرے۔ کہ جو کوئی ایمان اور نیک عمل لائے گا تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا، یعنی اچھے کام کا بدلہ اچھا ہی ملے گا۔ یعنی لوگوں میں انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کریں اور خواہش نفس کی پیروی نہ کریں، یہ زندگی جو ہے وہ عیش و عشرت کے لیے نہیں بنائی گئی۔ پھر اس کتاب میں جو بھی نازل کیا گیا ہے اس میں برکت ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام کو جو بھی مال جو ہے وہ ملا، اس کا ذکر ہے کہ گھوڑوں کے لیے خیر کا لفظ جو ہے وہ وہاں پر استعمال ہوا ہے۔ پھر حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانی پر خیر رکھ دی گئی ہے، یعنی گھوڑے بھی جو ہیں وہ دعا بھی مانگتے ہیں، اور رات کو 2 حصوں میں دعا کی اجازت بھی دی گئی ہے ان کو۔ یعنی بنی آدم کے جس شخص پر صبر کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، یعنی اس شخص کے دل میں میری محبت جو ہے وہ ڈال دے۔ یعنی ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محبت بھی دوسرے شخص کے دلوں میں جو ہے وہ ڈال دے۔ پھر اس طرح گھوڑوں کی پنڈلی پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنے لگے، ان کا ذکر ہے، اور کرسی پر ایک اور جسم لا دیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو یعنی ان کی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ان سب کا اس صورت میں ذکر ہے کہ ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، جن مسخر کر دیے تھے۔ لیکن ہر نبی کا کیا طرز عمل تھا، دعائیں مانگتے تھے اور عاجزی تھی ان کے اندر۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر ہے کہ ان کی جو بیماری ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو یہ بیماری میں انسان اگر یہ دعا مانگے تو شفا نصیب ہوتی ہے۔ تو بعض بیماریاں شیطان کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، تو ان کو کیا تھا کہ ایک تنکا لو اور اس سے اپنی نظر پوری کرو۔ تو 18 سال یہ بیمار رہے تھے، تو سب نے ان کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر ان کی بیماری وہی آئی تھی، پھر ان کی بیماری جو ہے وہ ختم ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جنت کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ جنت کے جو ہیں وہ دروازے ہیں، اور جنت کا دروازہ اس طرح سے ہے کہ آپ دنیا میں امیجن کریں جتنا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے، یعنی جنت میں جب سب داخل ہوں گے تو ایٹ اے ٹائم داخل ہوں گے ایک چین کی شکل میں۔ تو اعمال کے اجر کی فہرست بھی لکھی جا رہی ہے۔ عورت کا حسن کس میں ہے، اس کی حیا میں ہے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور پیغمبروں کی کیا صفت رہی ہے کہ وہ کس تبلیغ کے کام میں اجر جو ہے وہ نہیں مانگتے۔ اب اس کے بعد سورۃ الزمر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر بھی مکی ہے،
اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کر دے۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، یعنی خالص بندگی کا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، اور جن باتوں میں جو اختلاف کرتے ہیں اللہ ان کا فیصلہ کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دن اور رات اور سورج بنائے، اس میں بھی انسان کے لیے نشانیاں ہیں، اور انسان اپنا بوجھ جو ہے وہ قیامت والے دن گناہ کا خود اٹھائے گا، اور کھانے پر شکر کرنے اور صبر کرنے والے روزے کے برابر ہے، یعنی جو کھانے پر شکر کرتا ہے تو وہ اس کا اجر کیا ہے؟ صبر کرنے والے روزے کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد مومن کا شرط کیا ہے؟ قیام اللیل ہے، یعنی اخلاص رات کی عبادت سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ جتنا چاہے انسان جی لے، مرنا تو ہے، تو جتنا چاہے کسی کو محبوب بنا لے انسان، تو جدا تو ہونا ہے، تو جتنے بھی چاہے انسان عمل کر لے تو اس کا بدلہ ملنا تو ہے، یعنی انسان کے اندر یہ یقین کی کیفیت ہونی چاہیے کہ نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور اس کا اجر کا وزن بھی کیا جائے گا، اور پھر اس کے صبر کا وزن جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، وہ بے حساب ہے۔ تو خالصتاً اسی کی عبادت کرو اللہ کی، تو اللہ سے ڈرو، وہ آگ سے جو ہے وہ انسان کو ڈراتا ہے۔ خوف انسان جو ہے وہ کچھ کروا سکتا ہے جو انسان عمل کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ اس میں بھی انسان کی نفسیات ہے کہ وہ خوف سے جو ہے وہ کام پہلے کر لیتا ہے، یعنی اگر کسی انسان کو پتہ ہو کہ اس کی موت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، اللہ نہ کرے اس کو کوئی بڑی بیماری ہے، تو وہ خوف میں نمازیں پڑھنا شروع کر دے گا، توبہ کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے انسان کو ایمان کی طرف لانے کی کہ اللہ سے ڈرو اور اس دن سے بچو، یعنی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور طاغوت کی عبادت سے بچے رہو۔ اکثر عمل کرنے والے بہترین لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، تو ایسے آدمی کو تم نہیں چھڑوا سکتے۔ پھر شرح صدر کا ذکر ہے کہ دین کے لیے اب انسان کا دل جو ہے وہ شرح صدر کی کیفیت ہونی چاہیے، یعنی شرح صدر ایسے ہے کہ جیسے روشنی اس شخص کی طرح نہ ہو انسان جس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جائے، کیونکہ جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آتا ہے تو اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی فضول کاموں کو انسان جو ہے وہ چھوڑ دے، تو دل کی سختی جو ہے وہ سب سے بڑی سزا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو چوم رہے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں ان میں سے کسی سے پیار نہیں کرتا، تو کہا کہ تیرے دل میں محبت نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح سے مسکین کو کھانا کھلاؤ اور ان کے سروں میں ہاتھ پھیرو، تو اس سے بھی دل کی سختی ختم ہوتی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کو ایسے کام کرنا چاہیے جیسے اس کے دل کے سختی جو ہے وہ دور ہو، اس کا دل نرم ہو، عملی طور پر کام کریں، یعنی ہالیڈے میں کسی مسکین لوگوں کے گھر میں چلے جائیں، آج کل تو روزے ہیں، کسی کے افطاری کا اہتمام کر لیں، کسی کو کھلا دیں۔ پھر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے حقوق جو ہیں وہ ادا کروا دیں گے، یعنی بغیر سینگ والی بکری کو بھی اس کا حق دلوایا جائے گا۔ تو غفلت کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ انتہائی نقصان دہ ہے۔ 23ویں سپارے کا اختتام ہوا ہے، تو آخری پیراگراف کا ترجمہ پڑھ کے اس کا اختتام کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں آیا ہے جس میں کوئی ٹیر نہیں، یعنی عربی زبان ایک وسیع زبان ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچے، یعنی قرآن کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنے آنے والے دن کے انجام سے بچ جائے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ تو کیا ان دونوں کا حال یکساں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آقا کی مثال دے کے اپنی عبودیت کا ذکر کیا، یعنی اپنی بندگی کا ذکر کیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کی بندگی جو ہے وہ کرے، تو ایک
مالک کی جو ہے وہ کرے۔ تو الحمدللہ مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، یعنی سب کا انجام ایک ہی ہے۔ تو آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے، یعنی ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا اعمال نامے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔